वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बहरान रहमत और यकीनन आज की गुफ्तगू का आगाज़ जो सोशल इशू हमने जिसको लेकर चले हैं वो हुकूकुल इबाद है। यानी अल्लाह ताला ने अगर आपको नवाजा है, आपको साहिब सरवत बनाया है, तो यकीनन इसमें उनका भी हिस्सा है जो अंडर सर्व्ड कम्युनिटीज़ हैं और आप किस हद तक आगे बढ़कर उनकी मदद करते हैं। दरअसल आप ज़रिया बन रहे हैं अल्लाह ताला की तरफ से उनके लिए, और ये आपके अपने माल को भी बरकत उसमें डालता है, उसको पाक कर देता है। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे ज़बरदस्त इदारे से कराएंगे जो सालाना तकरीबन 15 लाख लोग इनकी खिदमात से मुस्तफ़ीद होते हैं। एक बड़े वाइड रेंज ऑफ सोशल सब्जेक्ट्स पे काम करते हैं, समाजी खिदमत खल्क कर रहे हैं, जिसके अंदर यकीनन इन्होंने यतीम बच्चों के लिए एक बड़ा ही ज़बरदस्त रिसोर्सफुल ऑर्फनेज बनाया हुआ है। इसके अलावा कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं, कई ऐसे ख़ानदान होते हैं जो अपने बच्चों की बीमारियों की निगहदाश्त नहीं करवा सकते, उनको ट्रीटमेंट्स नहीं दिलवा सकते, जिसमें यकीनन थैलेसीमिया पेशेंट्स शामिल हैं। बच्चे जो क्लेफ्ट लिप के साथ यानी जो कटा हुआ होंठ के साथ बच्चे पैदा होते हैं, जो उनकी आने वाली ज़िंदगी पे बुरी तरह असरअंदाज हो सकता है, उनके खाने की, उनकी सांस लेने की नालियों में तकलीफ़ उनके लिए बर्पा कर सकता है, उनके भी मुफ्त सर्जरीज़ कराई जाती हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी की, और इसके रूह रवां आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मलिक अब्दुल गफ़्फ़ार सईदी साहब, प्रेसिडेंट है अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी सिंध के। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। जी बहुत शुक्रिया। और आप ही के साथ हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ रखती हैं आप सबकी फेवरेट डॉक्टर फरहाना ओवैस साहिबा। ये जो तासुर हम अक्सर बात इस पे करते हैं कि अल्लाह ताला अपने हुकूक तो इंसान पे माफ़ कर देगा, उसके लिए हम इस्तग़फ़ार भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये दूसरा अशरा है, इस्तग़फ़ार का अशरा है, तो हुकूकुल इबाद कि अगर हमसे किसी से ज़्यादती हुई है, नाइंसाफ़ी हुई है, या हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जिनको हमारी मदद की ज़रूरत है, तो कैसे बढ़कर उनकी मदद कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम फरहाना आपस से रहनुमाई लेंगे। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का भी। गफ़्फ़ार साहब, सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि कौन कौन से एरियाज़ हैं जिसके ऊपर अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी ख़ास फोकस किए हुए है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी अल्हम्दुलिल्लाह 1983 से इस साल 40 साल अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गए, और हाजी मोहम्मद हनीफ़ तैयब साहब की सरपरस्ती में पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह अल-मुस्तफ़ा सोसाइटी के मराकज़ मौजूद हैं, यूनिट मौजूद हैं। कराची इसका हेड ऑफ़िस है, गुलशन इकबाल में अल-मुस्तफ़ा मेडिकल सेंटर उसी में हेड ऑफ़िस है, उसमें 150 बेड का हॉस्पिटल है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा हमारे 7 हॉस्पिटल और हैं, जिसमें 4 कराची में हैं, शाह फैसल कॉलोनी, औरंगी टाउन, कोरंगी और मलीर खोखरा पार में। वो उनमें अल्हम्दुलिल्लाह तमाम सहूलत से मुतालिक जितनी भी सहूलियात हैं वहाँ दी जाती हैं। ख़ासतौर पे गुलशन इकबाल में हमारे ज़्यादा सहूलतें हैं, उसका मैं थोड़ा सा जिक्र आपको कर देता हूँ ताकि लोगों को अवेयरनेस हो जाए कि क्या क्या सर्विसेज अल-मुस्तफ़ा सोसाइटी प्रोवाइड कर रही है। यहाँ पर हमारे तकरीबन 250 से ज़ायद बच्चे थैलेसीमिया के रजिस्टर हैं। उन बच्चों का ब्लड ट्रांसफ्यूजन फ्री में किया जाता है, और वो ब्लड भी उनके वालिदैन को इंतज़ाम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमारी अपनी पूरी टीम मौजूद है, और वो ख़ास तौर पर यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में जाते हैं और नौजवान बच्चों से अपील करते हैं, और वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत अच्छा फ़ीडबैक मिलता है। उन बच्चों के लिए खून का अतिया मिलता है, वो खून लेके आते हैं, उसकी स्क्रीनिंग करते हैं। टेस्ट करने के बाद जिस बच्चे को मालूम है कि शेड्यूल बना हुआ है, वो बच्चे 2, 5, 10 की बुनियाद पर डेली आते हैं, उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। उन्हीं बच्चों में बहुत सारी ऐसी पेचीदगियाँ पैदा हो जाती हैं, तिल्ली बढ़ जाती है, उसका इलाज करते हैं। आयरन जिस्म में बढ़ जाता है, उसके लिए इंजेक्शन लगाया जाता है। वो बच्चे किसी भी मर्ज़ में मुब्तला होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अपने हॉस्पिटल मौजूद हैं, उनको वहाँ दाखिल करके उनका इलाज किया जाता है। यहीं तक नहीं, बल्कि इनके वालिदैन जो बहुत सारे गरीब होते हैं, पूरे साल भर इसी तगोदो लगे रहते हैं अपने बच्चों के लिए, तो हम उनके लिए भी सहूलतें फराहम करते हैं, उनको बीमारी में उनकी माली इमदाद भी करते हैं, उनकी कफ़ालत भी करते हैं। इसी तरह से हमारे अल-मुस्तफ़ा सोसाइटी में तमाम किस्म के कंसल्टेंट अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। मुझे ये भी बताइएगा कि हाल ही में गुज़िश्ता 2 बरसों में हमने देखा कि महंगाई की शिद्दत में कई गुना इजाफा हुआ है, तो एक जो डेली बेसिस पे अर्न करने वाले लोग हैं, या जैसे आपने कहा जो अंडर सर्व्ड हैं, सफ़ेद पोश लोग हैं, कितनी तब्दीली आई है उनकी ज़िंदगी में, उनके रहन सहन में? क्या आप अपने सर्विसेज पे दबाव को बढ़ता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि अद्वियात से लेके ट्रीटमेंट तक हर चीज़ ज़्यादा महंगी होती जा रही है? बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। इसमें इस वक्त तो हमारा इदारा क्या, बाकी इदारे भी बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं। एक तो मुल्की हालात, टैक्सेस हैं, बिल हैं, और जो पिछले दिनों कोरोना की वजह से और सैलाब ज़दगान की वजह से बहुत सारे कारोबारी मुतासिर हुए, तो इस वक्त तो गरीब तो बेचारा गरीब है ही, लेकिन जो वाइट कॉलर है, मुतवसत तबके के लोग इतने परेशानी में हैं कि आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखेंगे, उनके रहन सहन को देखेंगे तो अलग चीज़ है, लेकिन वो इलाज कराने की भी काबिल नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बर्डन आता है, लेकिन इसको हमारे मावनीन
جتنے بھی ان کے تعاون سے الحمدللہ ان کی مدد کرتے ہیں, کسی کو واپس نہیں کرتے ہیں. میں کہنا چاہوں گی کہ ہمارے جتنے دیکھنے والے ہیں یہ زبردست آرگنائزیشنز ہیں, امیزنگ کام کر رہی ہیں سوسائٹی کے لیے, لیکن ان میں اس وقت جس کو ہم کہتے ہیں نا انگریزی میں ڈونر فٹیگ آ رہا ہے, جو دینے والا ہاتھ بھی ہے اس کے پاس کئی ادارے ہیں, کئی آرگنائزیشنز ہیں جہاں پہ انہوں نے مدد کرنی ہے, امداد کرنی ہے, تو وہ پول کرتا چلا جا رہا ہے. جہاں یہ پیسے خرچ کیے جاتے ہیں وہ چیزیں زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں. مہنگائی کے حوالے سے یقیناً یہاں پہ فرحانہ آپ سے بات کرنا چاہوں گی. مجھے بتائیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں رمضان کے مہینے میں سیلز لگ جاتی ہیں, چیزوں کو سستا کیا جاتا ہے, لیکن پاکستان ایک اسلامی ملک ہونے کے باوجود یہاں پہ چیزیں مزید مہنگی ہوتی ہیں. ایسے زبردست ادارے بھی ہیں, کچھ لوگ بچت بازار کی بھی بات کرتے ہیں, حکومت کی طرف سے بھی انیشیٹوز لیے جاتے ہیں, لیکن آپ کیا تناسب دیکھتی ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ ابھی منافع خور طبقہ اتنا ہی اسٹرانگ ہے, اس میں خدائے خوف کی, اس میں حقوق العباد کی کوئی رمق نظر نہیں آتی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, رمضان کا مہینہ آ گیا ہے, اور ہماری اس میں سوچ ہوتی ہے کہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے تو زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹ لو. لیکن ایک ایسا طبقہ ہے کہ جو کہتا ہے موسم آ گیا ہے لوٹنے کا, تو وہ پھر وہ طبقہ ہے جو منافع خوروں کا طبقہ ہے. اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگ اس وقت مجبور ہیں کہ انہوں نے کھانا بھی اپنی کوشش سے اچھا کھانا ہے, سحر اور افطار کے لیے انہوں نے لباس بھی لینا ہے تاکہ ہم اچھی طرح سے عبادات میں اپنا اس لباس کو استعمال کر سکیں, یا عید کے لیے کم از کم بچوں کے لیے لے سکیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جہاں پر یہ شخص مجبور ہو رہا ہے وہیں پر اس کو لوٹ لو. تو گویا یہ بھی ایک ظلم کی قسم ہے. اس کو میں بالکل یہی کہوں گی کہ یہ ظلم ہے کہ آپ جہاں پر رعایت دے سکتے ہوں اور رعایت نہ دیں تو یہ آپ گویا ظلم کر رہے ہیں دوسرے کے. آپ کیا کہیں گے فرحانہ آپا؟ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ ریٹ آف دا گورنمنٹ نہیں ہے, گورنمنٹ ریٹ سیٹ کرتی ہے, سستی چیزیں کرنے کی کوشش کرتی ہے, لیکن جیسے آپ نے کہا کہ دکاندار, مڈل مین, پیچھے سے مہنگا آگے سے مہنگا کہنے والے لوگ وہ اس قیمت پہ لوگوں تک پہنچتے نہیں دیتے. یہاں پہ ذمہ دار کون ہوا؟ ریاست, حکومت, یا پھر وہ طبقہ؟ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر ہم کہیں کہ پھر انصاف کیسے ہوگا, وہ شخص کس کی طرف دیکھے؟ دیکھیے ہم جب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو پھر ہمیں یہ بھی تو کہا گیا نا کہ جو رولز اور ریگولیشن ہمیں دین نے بتائے ہیں, یا جس ریاست میں یا جس بھی سربراہان کے ساتھ ہم رہ رہے ہیں انہوں نے جو رولز بتائے ہیں اس کو ہم نے فالو کرنا ہے. یہ بھی ہمارا دین ہی بتا رہا ہے نا ہمیں. تو جب ہم وہ رولز جو ہمیں بتا دیے گئے کہ یہ ریٹ ہے اور اس سے اوپر نہیں جانا, اب ظاہر ہے ہر وقت تو گورنمنٹ کا کوئی بھی آدمی ہر دکان کے سامنے نہیں کھڑا ہو سکتا. تو اب یہ اس مسلمان کی ذمہ داری ہے, اس انسان کی ذمہ داری ہے, بلکہ چاہے وہ مسلمان نہ بھی ہو, کہ وہ اس کو فالو کرے. اگر وہ اس کو فالو کرتا ہے تو یقیناً وہ اپنے رزق میں برکت لے کے جا رہا ہے. اور اگر وہ اس کو فالو نہیں کرتا, وہ قوانین جو اس کو بتا دیے گئے ہیں, تو وہ اپنے رزق میں سے برکت کا جو ایلیمنٹ ہے اس کو ہٹا رہا ہے. اور پھر ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے, جیسے آپ نے حقوق العباد کی بات کی, کہ اللہ رب العزت نے جب یہ کائنات بنائی تو اس میں ایک نظام بھی تو بنایا نا, اور وہ نظام جو ہے وہ اسلام کی صورت میں ہم سب کو بتا دیا ہے. اور اسی نظام حیات میں ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ یہ اچھا ہے, یہ برا ہے, یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا ہے. اس میں ایک بہت اہم چیز ہے حقوق العباد. حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک روایت ملتی ہے کہ انہوں نے جب اللہ رب العزت سے یہ پوچھا کہ میں آپ کا قرب چاہتا ہوں, مجھے کیا کرنا چاہیے, تو اللہ تعالیٰ نے کہا میرے بندوں کے کام آؤ. اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ جاؤ ایک کونا پکڑ لو, میری عبادت کرتے رہو اور وہ میرا ذکر کرتے رہو, لیکن اللہ تعالیٰ نے جو بندے کو دوسرے بندوں کے حقوق کے لیے یہاں پر بھیجا ہے اس کا مقصد یہ ہے آپس میں محبت بانٹو, آپس میں ایک دوسرے کے لیے آسانیاں بانٹو. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ جب میرا ایک بندہ دوسرے بندے کے کاموں میں لگ جاتا ہے تو میں اس کے کاموں میں لگ جاتا ہوں. یعنی پھر میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس کو اب کس چیز کی ضرورت ہے, اس کو کہاں پر کس آسانی کی ضرورت ہے, تو میں اس کو وہ آسانیاں عطا کرتا ہوں جو وہ میرے بندوں کو عطا کر رہا ہوتا ہے. ایک بڑی سمپل سی بات ہے نا, مشکلات ہر ایک کی زندگی میں, کئی ایسے معاملات ہوں گے جس کا آپ حل تلاش کر رہے ہیں لیکن حل نکل نہیں رہا. لیکن when you are not part of the problem, you are part of the solution. اگر آپ کسی اور کے درد کا مداوع کر رہے ہوں گے تو اگر آپ اس کو لاجیکلی بھی سوچیں تو کچھ دیر کے لیے اپنی مشکلات سے تو آپ کا ذہن ہٹ جائے گا, کیونکہ وہاں آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. وہاں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ بے بس ہیں, لیکن جہاں آپ کا بس چلتا ہے اور آپ کی وجہ سے کسی اور کی زندگی یا حالات سنورتے ہیں, وہ کم از کم ہمیں کرنا چاہیے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, آئیے ان کی بات سنتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں سدرا آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں فائزہ بات کر رہی ہوں, آپ کی ریگولر کالر. جی فائزہ جی, کیا کہیں گی؟ سدرا میں بس یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اگر ایسے لوگ نہیں ہوتے ہیں تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں, کیونکہ حکومت جو ہے وہ انسانوں کے ساتھ مطلب ہمارے ساتھ کیا کر رہی ہے, کس طریقے سے جو ہے وہ مہنگائی بڑھ رہی ہے, لوگوں کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہے کھانے کو.
تو میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں اور بہت اچھا فیل کرتی ہوں کہ ایسے لوگ آگے بڑھ کے جو ہے وہ انسانیت کی خدمت. ایبسلیوٹلی. بہت شکریہ فائزہ کال کرنے کے لیے. بڑی اہم بات ہے کہ واقعی ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ یہ NGOs, یہ کمیونٹی بیسڈ آرگنائزیشنز, یہ درد مند لوگ اگر نہ ہوتے, جس طرح کہ ہم المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کا یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں, تو کتنے لوگ مستفید ہونے سے رہ جاتے. یعنی اگر ہم نمبرز کی طرف دیکھتے, تقریباً 15 لاکھ افراد اگر سالانہ مستفید ہوتے ہیں تو سوچیں کہ یہ 15 لاکھ خاندان بے یار و مددگار ہوتے ہیں. غفار صاحب آپ کے پاس دوبارہ آنا چاہوں گی. مجھے بتائیے ایک سوال, کیونکہ آپ لوگ بہت زیادہ کام کرتے ہیں کلیفٹ لپ سرجریز کے حوالے سے. اگر ایک بچہ کٹے ہونٹ کے ساتھ پیدا ہوتا ہے تو نیو بورن بیبی کو تو ہم آپریٹ نہیں کر سکتے, کتنے عرصے کے بعد یہ سرجری کروانی چاہیے اور اس میں کیا کیا رسک انوالو ہوتے ہیں, آسان ہے قدرے, اس میں کتنا خرچ آتا ہے؟ اس میں میرے خیال سے 1-2 سال کا بچہ جب ہو جاتا ہے جی تو اس کے بعد اسے سرجری کرتے ہیں. صحیح. اور اس میں رسک کچھ بھی نہیں ہے. وہ پلاسٹک سرجن ہمارے یہاں بہت اچھے ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ. اور وہ بچے بعض, آپ میرے پاس ایک پمفلیٹ میں بھی تصویر ہے اس میں, کہ اتنی زیادہ ان کے 4 دانت نظر آ رہے ہوتے ہیں, اتنا خوفناک چہرہ ہوتا ہے. الحمدللہ وہ ڈاکٹر 3 یا 4 سرجری کے بعد اس کو بالکل نیچرل جیسے لپس ہوتے ہیں اس طرح سے ہو جاتے ہیں. اور وہ بچے معاشرے میں پھر اچھا تمام چیزیں, جیسے اسکول جانا ہے, معاشرے میں باقی ان کی شادی ہے, نوکری ہے, تو اس میں وہ الحمدللہ پرسکون زندگی گزارتے ہیں. اور اس میں بالکل فری آف کاسٹ ہے, کوئی چارج نہیں دی جاتے ہیں. اور ہمارے تو باقاعدہ پورے پاکستان میں المصطفیٰ سوسائٹی ان کے گھروں تک جا کر, ہر ڈسٹرکٹ میں جا کے فری کیمپ لگاتی ہے, وہاں پر اعلان کراتے ہیں کہ آئیں اپنے بچوں کو لے کر آئیں, ان کی سرجری کریں. تو الحمدللہ یہ تقریباً کوئی 60,000 سے زائد ہم فری آپریشن الحمدللہ المصطفیٰ کر چکی ہے, اور پورے ملک میں الحمدللہ. جی, دوسرا سوال میں آپ سے کرنا چاہ رہی تھی, یہ جو یتیم بچوں کے لیے آپ نے ایک ویلفیئر ٹرسٹ, ایک سوسائٹی بنائی ہے, کن بچوں کا داخلہ ہو پاتا ہے؟ کیا یہ ان کے سرپرست یا دور پرے کے رشتہ داری آ کے ان کو آپ کے ادارے میں جمع کراتے ہیں, اور جب یہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں تب کیا ہوتا ہے؟ یہ بچے ہمارے پاس تقریباً اس وقت 200 سے زائد بچے ہمارے پاس موجود ہیں. جی. ہمارا پورا ملک میں نیٹ ورک ہے, ان کے تھرو بچے ہمارے پاس آتے ہیں الحمدللہ. اور دوسرا ہمارے یہاں 900 کے قریب خواتین ایسی ہیں جن کی بیوائیں ہیں, جن کی کفالت ہم کر رہے ہیں, ان کے بچے ہیں. تو الحمدللہ وہ بچے آتے ہیں, اور ان کا بہت اچھا ایک ایسا ادارہ ہم نے بنا دیا ہے کہ جیسے گھر کے اندر ماحول ہوتا ہے الحمدللہ. ایک کمرے کے اندر 12 یا 14 بچے ہیں, تو ان کے ساتھ ایک مدر رکھی ہوئی ہم نے, تو ان بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہے, کپڑے چینج کرتے ہیں, صبح اسکول کے لیے تیار کرتے ہیں. جیسے گھر میں بچے مائیں کرتی ہیں بچوں کو, اسی طرح سے بچوں کی تربیت, اخلاقی تربیت, دینی تعلیم کا پورا انتظام کیا گیا ہے الحمدللہ. اور آپ کو سن کے خوشی ہوگی کہ یہ بچے 19 بچوں نے A1 گریڈ 9th میں کراچی بورڈ سے حاصل کیا الحمدللہ, ماشاءاللہ. اور تقریباً 10 بچوں نے حفظ قرآن ابھی مکمل کیا الحمدللہ. اور ان میں سے بچے ابھی تراویح بھی وہاں سنا رہے ہیں الحمدللہ. بہت زبردست. تو انہی بچوں میں سے 35 بچے ایسے ہیں کہ درس نظامی عالم کا کورس کر رہے ہیں. اچھا, یہ بچوں کو ہم زبردستی نہیں کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ بچے کا جس طرف ذہن ہے, اگر اس نے آگے جا کے ڈاکٹر بننا ہے تو وہ سائنس کے ساتھ تعلیم حاصل کر رہا ہے بہترین الحمدللہ. انگلش میڈیم اسکول ہے. جو بچہ حفظ کی طرف خود آنا چاہتا ہے اس کو حفظ کی تعلیم دے رہے ہیں. اور ایسا بھی نہیں کہ دینی تعلیم کے ساتھ ہم دنیاوی تعلیم کو کٹ کر رہے ہیں. وہ صبح سے دوپہر تک انگلش میڈیم اسکول میں پڑھتا ہے, دوپہر کے بعد سے ان کی کلاسیں ساری جو ہے نا وہ مذہبی تعلیم کی, حفظ کی, درس نظامی کی, اور اس کے بعد کی جو ان کی ٹیوشن کا انتظام کیا ہوا ہے الحمدللہ. تو ایسے معصوم بچوں کو, ایسے شہزادے ہم ان کو کہتے ہیں, یتیم کہتے بھی نہیں. اور ہم نے اس کا نام بھی المصطفیٰ, کوئی یتیم خانہ نہیں رکھا ہوا ہے, مائی ہوم المصطفیٰ. کہ بچوں میں احساس کمتری نہ ہوگی بھی کہاں رہتے ہیں, وہ کہیں گے بھی مائی ہوم المصطفیٰ میرا. اور جب بھی ہم ان سے مخاطب کرتے ہیں, کوئی تقریب ہوتی ہے, تو ان کو شہزادے کہتے ہیں, اور وہ ہیں بھی شہزادے ہمارے. دیکھیں ویسے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم بھی ہے کہ یتیم کا مال, اس کا ایک تو خاص خیال آپ نے رکھنا ہے, جتنے زیادہ محبت اور شفقت سے آپ اس کے ساتھ پیش آ سکتے ہیں. اور جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ یتیم کے سر پہ صرف ہاتھ پھیرتے ہیں تو آپ کو جتنے بال اس کے آپ کے ہاتھ کے نیچے آتے ہیں اتنی نیکیوں کا ثواب ملتا ہے. تو یہ وہ روایتیں ہیں, یہ وہ خوبصورت چیز ہے جو احکامات ہمارے دین نے, جو کہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہمیں دیے ہیں. اور بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب اس کی پاسداری کرتے ہوئے المصطفیٰ جیسے ادارے, مائی ہوم المصطفیٰ سوسائٹی جیسے آرگنائزیشنز کا انعقاد کرتے ہیں. ونڈرفل سروسز. ایک دفعہ پھر تمام دیکھنے والوں سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ اپنے عطیات, زکوٰۃ, ڈونیشنز المصطفیٰ سوسائٹی کو فارورڈ کریں تاکہ اپنا بہترین کام جاری رکھ سکیں. بہت بہت شکریہ غفار صاحب آپ کی موجودگی کا. اور جس طرح کہ ہم نے کہا, مزید ڈیٹیلز آپ ان کی ویب سائٹ پہ جا کر جان سکتے ہیں, جو سروسز پرووائڈ کر رہی ہے المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی.
सोसाइटी। अभी वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, ज़रा रोज़ा और सेहत और तिब नबवी की नज़र से देखेंगे हमारे जो कॉमन मसाइल चल रहे होते हैं, क्योंकि माशाल्लाह इतने रोज़े रखने के बाद लोग डिहाइड्रेटेड भी फील कर रहे हैं, थोड़ी सी थकान भी आ रही है, थोड़ी सी लेज़ीनेस भी आ रही है, उसके भी हम कुछ हल आपको निकाल कर देंगे।